अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करेंगे आज इंतहाई अफसोसनाक खबर से। मुल्क दुश्मनों की जानिब से बुज़दिलाना वार किया गया। लाहौर के अनारकली बाजार को दहशत गर्दी का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में आपको बताऊं कि बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 29 अफराद जख्मी हैं। 4 की हालत ये बताई जा रही है कि इस अफसोसनाक वाक़े में 4 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। धमाके की जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट है वो वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है, जबकि वज़ीर दाखिला की जानिब से बताया गया है कि दहशत गर्दी का खतरा मौजूद था। 5 शहरों में अलर्ट दिया है। इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में भी थ्रेट मौजूद हैं, वज़ीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया। नाज़रीन, हमने देखा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन किए गए उसके बाद हमने देखा कि दहशत गर्दों का कलाकमा कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर दहशत गर्दी के ये जो वाकयात सामने आ रहे हैं, आज जरा प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे कि क्या दहशत गर्दी एक बार फिर सर उठा रही है और इसकी वजूहात क्या है। अब सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज इंतहाई अहम समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बयान हल्फी केस में राना शमीम पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है, और इसके साथ साथ जो सहाफ़ी थे जिनमें मीर शकील, अंसार अब्बासी और आमिर गौरी पर फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला मौखर कर दिया गया। आज अदालत की जानिब से भी इस केस में इंतहाई अहम रिमार्क सामने आए। फिर हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी इस पर बयान सामने आया। आज तर्जुमानों के इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने बात की और कहा कि शरीफ फैमिली माफिया की तरह एक्ट कर रही है। मरियम केस से पहले ये बयान हल्फी सामने लाया गया, जिसका मकसद अदालतों को प्रेशर में लाना था, और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से आज इस सारी सूरत हाल पर खुलकर तनकीद भी की गई। खैर, अदालत में आज क्या कुछ हुआ इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आज प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे, और इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड एनालिस्ट नईम खालिद लोधी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। लोधी साहब, आगाज कर लेते हैं। लाहौर में आज जो इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ, हमने देखा कि बड़ी हद तक हमने दहशत गर्दी पर काबू पा लिया था, बल्कि दहशत गर्दों का कला कमा कर दिया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से दहशत गर्दी जो है वो सर उठा रही है। इसकी सर वजूहात क्या हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे इसको कंट्रोल करें? ये पहले तो बहुत अफसोस की बात है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला शहीदों को गरीक रहमत करे जो लोग अपनी जान की बाजी हार गए। देखिए, बात यह है कि जब तक पाकिस्तान के इर्द गिर्द के जो हालात हैं, जब तक वो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हो जाते, एक तरफ अफगानिस्तान है, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, दूसरी तरफ ईरान है, और फिर ये है कि हम चीन के करीब होते चले जा रहे हैं, सी पैक है। अब ये कौन से ममालिक हैं, कौन लोग हैं जिनको ये चीजें नहीं भाती? बिल्कुल क्लियर है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 1 मुल्क है जिसको ये चीजें नहीं भाती। हिंदुस्तान उसका सबसे आगे है ये सारे कार्रवाइयां करने में। आपको पता है पहले भी उन्हीं की पुष्ट पनाही थी। अभी ये तो हमें क्लियर हो गया है कि जो अफगान तालिबान है वो जगह नहीं दे रहे तहरीके तालिबान पाकिस्तान को और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट को। ये जो अभी धमाका हुआ है, इसका जो इब्तदाई जो किसी ने अगर लिया है इसकी जिम्मेदारी, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है, BLA ने। ये तो बाद में पता चलेगा कि ये काम वैसे है, ये वाकई उनका किया हुआ है। तो ये एक, जब तक ये हम इन हालात से गुजर रहे हैं, ये जंग हल्की हल्की जारी रहेगी। जब हम 10 ऐसे जो उनकी काविशें होती हैं उनको नाकाम कर देते हैं, तो 1-2 कामयाब भी हो जाती हैं, तो साफ जाहिर है कि फिर भी हम ये बहाना नहीं बना सकते कि जी ये हमारी कोताही नहीं थी। कोताही जरूर थी किसी न किसी की, लेकिन मेरा एक बयानिया होता है, मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में दोहरा देता हूँ। सही बात यह है कि डिफेंसिव होकर इस किस्म की जंग लड़ना, मेरी बहन, बहुत ही मुश्किल काम है। मैं फौजी हूं, इस बात को जानता हूं। कितने स्कूलों को आप बचाएंगे, कितनी मार्केटों को आप बचाएंगे, कितनी मस्जिदों को आप बचाएंगे, लेकिन जब आपको पता चल जाए कि इसके पीछे करने वाला कौन है, जब आप ऑफेंसिव पे चले जाए, तो फिर बातचीत होती है। फिर वो कहते हैं जी हम आपके आगे हाथ जोड़ते आए, आपस में कोई तय कर लेते हैं, ना आप ये काम करें ना हम ये करेंगे। हम काफी देर से ये वार सहते जा रहे हैं और वो सब कुछ नहीं कर रहे जो कि हमारा हक बनता है। मैं इससे ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि जब हम वो रवैया अख्तियार कर लेंगे तभी ये मामला थोड़े कंट्रोल में आएंगे। और दूसरा ये है कि ये अफगानिस्तान में जब तक अमन नहीं होता, जो कि अभी तक ठीक है, वहां हुकूमत आ गई है, अमन अमान का एक आप समझे अनईजी सा वहां पर माहौल मौजूद है, लेकिन ना किसी ने रिकग्नाइज किया है, ना कोई नॉर्मलाइज करने की कोशिश की किसी ने। चले अमेरिका और उनके हलीफों की जो बात समझ में आती है, अमेरिका और इंडिया तो ये चाहेंगे कि ये जो मौजूदा वहां पर इंटरम सेटअप है वो किसी तरीके से कोलैप्स कर जाए,
پولیٹیکلی یا اکنامیکلی. وہ صحیح. کہیں جو مرضی, ان کے جو یہ ٹسوے جو باتیں ہیں مگرمچھ کے آنسو کے, جی وہاں پر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ایون اس پر نہ آپ جائیں, وہاں تو یمن میں بھی بہت زیادہ جو لوگ مر رہے ہیں اور ملکوں میں بھی ہیں. لیکن مجھے حیرت چین, روس, پاکستان, ایران, ترکی اور ان ملکوں پر ہے کہ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پھر یا تو بتائیں اکٹھے ٹیبل پہ بیٹھ کے لے کر آئیں حکومت کو, افغان حکومت کو بتائیں کہ جی ہمارا پاکستان کا مسئلہ تحریک طالبان پاکستان ہے, چین کا مسئلہ ETIM ہے, روس کا مسئلہ چیچنز ہیں یا جو بھی ہیں, آپ نے اگر واپس نہیں کرنے تو آپ ہمارے ساتھ دستخط کریں کہ آپ ان کو جو نا سنبھالیں گے. تو اس بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ چپ کر کے سب انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ میاں کوئی کام کرے گا, ایسے تو نہیں ہونے. ٹھیک ہے احتشام صاحب, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ TTP کے ساتھ مذاکرات کی بھی بات ہوتی ہے. DGI SPR نے پریس کانفرنس میں ابھی حالیہ جو کی اس میں کہا کہ یہ سیز فائر اب ختم ہو گیا ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکا دکا جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اسی سلسلے کا ایک تناظر ہے؟ افغانستان کی صورتحال کو آپ دیکھیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے یہ ان میں اضافہ ہو سکتا ہے کارروائیوں میں؟ دیکھیں سونیا, ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ٹائمنگ بڑی اہم ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں اسی ہفتے پاکستان نے اپنی نیشنل سیکورٹی پالیسی کا اعلان کیا ہے اور اس میں بڑا واضح طور پہ جیو اکنامکس اور اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کی گئی ہے. اور ہم نے 74 سال کے بعد ہم نے تھوڑا سا سٹینڈ چینج کیا ڈیفنس کے معاملات سے, ساورنٹی کے ایشو سے ہم تھوڑا سا ہٹے. ہم نے کہا جی ٹریڈ ریلیشن شپ آگے لے کے جائیں, خاص طور پہ اپنے نیبرز کے ساتھ. ابھی آپ دیکھتے ہیں چند دنوں میں جو ہوا, اسی ہفتے آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا, پولیس والے کو مار دیا گیا. اور پھر جنرل صاحب معذرت کے ساتھ خاصے دنوں سے آپ دیکھ لیں, چاہے بلوچستان ہے, چاہے فاٹا کا علاقہ ہے, چاہے وزیرستان کے علاقے ہیں, فاٹا سابق فاٹا کی بات کر رہا ہوں, وہاں پہ آپ دیکھ لیں ہر دوسرے چوتھے دن جو ہے نا وہ ہماری سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ کہہ رہی تھی کہ معاہدہ ہمارا ان کے ساتھ امن کا ختم ہو گیا ہے, اور باوجود اس بات کے کہ جنرل صاحب آپ بھی کہتے رہے کہ کمر ان کی توڑ دی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں وہ جو ہم کہتے ہیں پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ بات نہیں بن رہی, اس طریقے سے ہم بات نہیں کر رہے. آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرا جنرل صاحب معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا, میرا بڑا کنسرن ہے کہ اس وقت افغان حکومت اس وقت ہے, TTP والے ان کے پورے کنٹرول میں ہیں, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جی ان کی اشیک بات نہ ملے. ہاں درمیان میں آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے ہم نے بھی ڈرون مار کے کچھ وہاں پہ اپنے دشمن ملک دشمن عناصر کو ہم نے صفایا ان کا کیا ہے, لیکن ابھی دیکھ لیں نہ بات چیت ہو رہی ہے, نہ ان کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف پاکستان آؤٹ آف دی وے جا کے ان کو سپورٹ کر رہا ہے, مامے چاچے کا خطاب بھی لے رہا ہے کہ کیوں آگے بڑھ بڑھ کے کر رہا ہے ساری باتیں. اب سوال یہ ہے کہ جی اس وقت تو مجھے ذاتی طور پہ جنرل صاحب لگتا ہے کہ افغان طالبان کو ان سے بات کرنی چاہیے, اور جس طریقے سے وہ اوپنلی ان کے مختلف دھڑے کہتے ہیں اعلان کر چکے ہیں پاکستان کے خلاف ہم کریں گے, تو میرا خیال ہے ان حالات میں اگر یہ بات ہو رہی ہے تو پھر ہم رونا کیا روئیں پرانے اشرف غنی کی حکومت کا اور کیا کہتے ہیں ہندوستان کی راہ کا اور NDS کا جو سابقہ آپ دیکھ لیں افغانستان کی سیکورٹی انٹیلیجنس فورس ہے. تو میں اس میں نہیں جاتا کہ انٹیلیجنس لیبس ہوا, سیکورٹی لیبس ہوا یا الرٹ نہیں تھا, وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. میرا خیال ہے یہ سگنلنگ جنرل صاحب ہو رہی ہے ان کی طرف سے, دہشت گردوں کی طرف سے, اور عام طور پہ لوگ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب تک کہ افغان طالبان کی تھپکی رائٹلی اور رانگلی وٹنگ اور وٹنگلی نہ ہو وہ یہ نہیں کر سکتے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کو ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے ان کے ساتھ معاملہ؟ بھئی اب تو ہندوستان نہیں ہے, توڑ دیا نیکسس ہم نے ان کا NDS کا, اب کیا وجہ ہے کہ جی آپ بھی ابھی تک ان کو پریویل نہیں کر پا رہے, اور پروسیس میں پاکستان ہی آپ دیکھنے ان کے لیے کانفرنس بھی کر رہا ہے, دنیا کی باتیں بھی سہ رہا ہے, بائیڈن بھی بات نہیں کر رہا کہ جی افغانستان میں پاکستان کی وجہ سے ہماری سبکی ہوئی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس وقت واقعی بڑا میسج واضح دینا چاہیے افغان طالبان کو کہ ان کو کنٹرول کیا جائے یا ہمارے والے کیا جائے؟ ہم نے ابھی تک ان کو تسلیم نہیں کیا ہے, اور یہ کیا وجہ ہے؟ یہی نیگوشیشن ہو رہی ہے ایگزیکٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں. باقی یہ جو آپ تھپکی والی بات کر رہے ہیں اس کو میں بالکل نہیں مانتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو کر یہ کچھ کام کر رہے ہوں, انہوں نے ان کی بیعت کی, اور مجھے اچھی طرح ذاتی طور پہ علم ہے کہ جو ان کے رہنما ہیں ان کی طرف سے ان کو ان رائٹنگ یہ چیز ملی ہے تحریک طالبان پاکستان کو کہ آپ نہ تو افغانستان کی سرزمین استعمال کریں گے نہ پاکستان کے خلاف کوئی کام کریں گے, لیکن یہاں پر ان کے سلیپر سیل موجود ہیں, ان کو سپورٹ را کی ادھر بھی مل سکتی ہے. آخر یہاں پر بھی تو آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ پکڑے گئے ہیں اور وہ کس کس کی سپورٹ حاصل کر رہے تھے. دیکھیں ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے شام صاحب کہ پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ پھر امریکہ اور اشرف غنی کو واپس بلا لیں. اس وقت ہمارا خون کوئی کم بہ رہا تھا یا اس وقت وہاں پر کوئی کم مسائل تھے,
تو یہ ہماری ایکسپیکٹیشن زیادہ تھی، حد سے زیادہ. 5 مہینے ہوئے ہیں، ان کا کنٹرول اس نوعیت کا نہیں ہے جس کا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. جو 20 سال کا بگاڑ ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ 5 مہینے کے اندر اندر ان کو ختم کر دینا چاہیے. میرے بھائی ایسے نہیں ہوتا، اٹ ول ٹیک ٹائم. اور معذرت کے ساتھ جنرل صاحب یہ ون سائیڈڈ بھی نہیں ہوتا. ذبیح اللہ مجاہد کے بیانات دیکھیں، پاکستان کے خلاف وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، 2-3 دفعہ کر چکا ہے. ایک اور ان کا لیڈر اگلے دن میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی پاکستان کے خلاف باتیں کر رہا تھا. تو میرا خیال ہے یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے جنرل صاحب. دیکھیں وہ ابھی تک پولیٹیکلی بھی آرگنائز نہیں ہے. وہ ابھی تک تو ان کا سانس بھی سیدھا نہیں ہوا. وہ تو ابھی اس زوم میں ہے کہ جی ایک امریکہ کو انہوں نے ہرا کے بھیجا ہے. آپ جلد بازی نہ کریں چام صاحب، تھوڑا رک جائیں. آپ میں یہ صرف بتائیں کون چاہے گا، سب سے زیادہ خوش کون ہوگا اگر پاکستان اور افغانستان بھڑ جائیں؟ اس کا اگر آپ کے دل میں جواب آ جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی پوری جو میں پکچر پینٹنگ کر رہا ہوں کہ یہ کون کر سکتا ہے. فالس فلیگ ہو سکتا ہے، کسی کے ایما پر ہو سکتا ہے، چھوٹا سا گروپ خریدا جا سکتا ہے، کوئی سپلنٹر گروپ یہ کام کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اوپن رکھیں. ہندوستان بغلیں بجائے گا اگر آج ہم سخت بیان افغان طالبان کے خلاف ایشو کر دیں، اور امریکہ تو وہاں پر مٹھائیاں بانٹے گا اگر ایسی بات ہوگی. اس بات کو سمجھیں. وہ اس میں پنڈی کے علاقے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ لسے کو ویک کے میکو روح چڑھنا ہے تے تگڑے کو دیکھ کے میکو ترس آنا ہے. وہ کشمیر میں جو ہندوستان کر رہا ہے اس کی بات آپ اور میں کبھی نہیں کرتے. ان سے کوئی کام ہو جائے تو ہم فوراً ان کے سر پہ چڑھنا دیں. یہ ان کو ابھی کمزور ہیں، ان کو سیدھا ہونے دیں، اس کو ٹائم لگے گا. تو وہ لسے کے اوپر غصہ نہ کریں، تگڑے کے اوپر غصہ کریں. اچھا جنرل صاحب، وزیر داخلہ کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ پہلے سے ہمیں یہ الرٹ تھا. ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ اس طرح کا رد عمل متوقع تھا. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سیکیورٹی لیپس بھی سے کہا جا سکتا ہے، اور کتنا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں، سیکیورٹی لیپس تو ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اگر 12 میں سے 10 واقعات آپ پریونٹ کر دیتے ہیں، 2 نہیں کر پاتے، تو پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم نے اپنا کام کر دیا مکمل طور پہ. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ کا جو نظام ہے ٹوٹل، جس کے اندر انویسٹیگیشن، مطلب سیکیورٹی کے بعد انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن، عدالتی کارروائی. اب آپ کو کیا رونا روئیں کہ کتنے لوگوں کو پکڑ کر جب عدالتوں کے حوالے کیا گیا تو انہوں نے بری کر دیا. جب تک آپ بنانا سٹیٹ ہیں اور آپ اپنی رٹ قائم نہیں کرتے، اپنے اندر آپ لال بتی پہ بندے کو نہیں روک سکتے. جو چرپائی پہ رکھ کے مریض کو سڑک بند کر دے 4 گھنٹے، اس کو نہیں روک سکتے. تو یہ تو بہت بڑی باتیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. صحیح. تو آپ کو اپنا انٹرنل جو رٹ ہے گورنمنٹ کی، اس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا، ورنہ یہ مری جیسے واقعات بھی ہوتے رہیں گے اور باہر سے اس قسم کے واقعات بھی ہمارے ساتھ ہوتے رہیں گے. تو بیرونی فورن پالیسی کو بھی ہم نے سیدھا کرنا ہے، جو ابھی ہم سارا بات کر رہے تھے، لیکن اندرونی طور پہ اپنے حالات کو سیدھا کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. صحیح. جی مجھے جنرل صاحب ذاتی طور پہ ایک اور چیز بھی لگتی ہے. میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ظاہر ہے خدا نہ خواستہ ہمارے اختلافات ہوں گے تو ہندوستان بگلے بجائے گا، اور یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. میں اس سے بھی آپ ایگری کرتا ہوں کہ نئے آئے ہیں، ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، تھوڑا وقت دینے کی ضرورت ہے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ 4-5 ممالک تسلیم نہیں کر رہے. دیکھیں ان کی طرف سے بھی بار بار ان کے کنسرن کا اظہار ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں چائنا میں بھی پچھلے دنوں پھر کچھ واقعات ایسے ہوئے. اس طرح سے چیچن اور اس کے بعد سینٹرل ایشیا، ابھی دیکھ لیں یوکرین کی وجہ سے ویسے ہی بہت زیادہ ان کی سینسیٹیویز بڑھ گئی ہیں رشینز کی، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. ایران کا بھی ایک اپنا موقف ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت حکومت میں تو آ گئے ہیں بہت ساری مشکلات کے باوجود، انہیں چاہیے کہ تھوڑے طریقے سے ان کے کنسرن دور کریں اور ایک جواز پیدا کریں کہ بھی دیکھیں آپ کے ہم نے یہاں تک معاملہ ٹھیک کر دیا، آئیں آپ ہمیں تسلیم کریں، اور وے فارورڈ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم تعلقات بنا کے رکھیں. تو میرا سوال آپ سے جنرل صاحب یہی ہے کہ باوجود اس بات کے کہ ابھی ان کو بہت کچھ سیکھنا ہے، موقع دینا چاہیے، تو یہ ساتھ جو بات ہو رہی ہے، جو کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں وہ ممالک جو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، چائنا بھی، ایران بھی، رشیا بھی، سینٹرل ایشیا بھی، اور آن ٹاپ آف اٹ پاکستان بھی. کہ ہمیں جو یہ جتنے ممالک کا آپ نے نام لیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ انڈیویجول کوششیں کریں اپنے مسائل حل کرنے کی، یہ اکٹھے ہو کر یک وقت جا کے ان سے بات کریں اور ان کو بلائیں اور ان پہ پریشر ڈالیں کہ یہ ایسے نہیں معاملہ ہو سکتا کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک اسامہ بن لادن کو حوالے نہیں کیا اور پورا ملک اپنا برباد کر لیا، لیکن اگر آپ نے وہی پالیسی جاری رکھی کہ جو لوگ ابھی یہی ہوگا نا کہ چین اپنے ETIM کے لوگوں کو واپس مانگ رہا ہوگا، یا رشیا اپنے کوئی چیچنز بھاگے ہوئے چیچنز کو واپس مانگ رہا ہوگا، ہم کہہ رہے ہیں کہ TTP کو ہمارے حوالے کریں، تو اگر انہوں نے یہ ضد پکڑے رکھی تو پھر تو کام خراب ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم الگ الگ کریں. اور دوسرا ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا جس کو صاحب بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو باہر رکھیں
جو کہ اسپوائلرز ہیں، اور اسپوائلر نمبر 1 از یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. آپ کہتے ہیں ٹروئکا پلس، آپ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہر بات میں امریکہ کو اندر لا کے بٹھا لیتے ہیں. تو جب آپ ایک اسپوائلر کو ساتھ اندر بٹھا لیتے ہیں تو آپ کے معاملات کہتے ہیں. روس، چین، ایران، پاکستان، ترکی، سینٹرل ایشین کنٹری جو کہ ان کے ہم خیال ہیں، ان کا ایک گروہ بنائیں، فرینڈز آف افغانستان اس کا نام رکھیں، اور ان کو کہیں کہ جی آپ سب مل کر جو ہے نا ان کے اوپر دباؤ ڈالیں گے، یہ کام ایسے ہو جائے گا. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب، ظاہر ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جب پریس کانفرنس کی اور ظاہر گورنمنٹ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ افغان طالبان جو ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہیں وہ افغان طالبان کے کہنے پر ہی ہوئے، تو سر آپ کو لگتا ہے ظاہر ہے وہ سیز فائر تو جو تھا انہوں نے ختم کیا تھا، اب دوبارہ سے یہ کارروائیاں شروع ہو گئی، تو حل سر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے مذاکرات ہیں یا پھر فل فلیج کارروائی؟ کیا حل کیا ہے، کیا اسٹریٹجی اپنانے کی ضرورت ہے؟ جنرل صاحب پہلے بھی ہمارے پروگرام میں بات کہہ چکے ہیں کہ جس وقت مذاکرات کرنے کی بات تھی اس وقت تو ہم نے نہیں کیے، اور جب ہم نے ان کی کمر توڑ دی اور بڑا واضح طور پہ آپ نے دیکھے جس طریقے سے ہم نے 2009 کا سوات آپریشن کے بعد پھر ہم نے دونوں وزیرستان میں جس طرح کارروائی کی تھی، الحمدللہ پیس ریسٹور کیا تھا ہماری افواج نے، سیکورٹی فورسز نے. وہ آج بھی دنیا میں خاص طور پہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کی ڈیفنس یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے کہ جی یہ کتنا بڑا کارنامہ تھا. اور جنرل صاحب اب سوال اس وقت یہی ہے، جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ کنڑ نورستان یہ دو بڑے واضح طور پہ جگہ ہیں جہاں پہ یہ ٹی ٹی پی والے چھپ کے بیٹھے ہیں اور بیان بازی بھی کرتے ہیں، ڈفرینٹ گروپس بھی ہیں، اور کوئی کہہ رہا ہے 5000 ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 7000 ہیں، کوئی 3000 ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں. اب بنیادی طور پہ تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان بڑا واضح طور پہ ان کو بتا چکا ہے، میسیج بھی دے چکا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے ٹائم اینڈ اگین کہ دیکھیں ہم نے ہاتھ تولا رکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اور پاکستان نے کہا بھی ہے کہ جی آئیں ہم معاف کرتے ہیں آپ کو، اس آئین پاکستان کو آپ مانیں اور یہ بات چھوڑ دیں کہ آپ شریعت نافذ کریں گے، اس بات کو چھوڑ دیں کہ جی یہ فاٹا جو ہے نا جو ضم ہو چکا ہے کے پی میں، یہ دوبارہ اس کو ریسٹور کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس طرح کے بیانات آتے رہتے ہیں ان کی طرف سے. میرا ذاتی طور پہ جنرل صاحب بڑا خیال یہ ہے کہ ہمارے طالبان اس وقت حکومت میں جو ہیں انہیں لگ رہا ہے، ان کو بڑا واضح طور پہ جتنی پاکستان سے سپورٹ ملی ہے شاید دنیا کے کسی ملک سے نہیں ملی، اور ان کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے. دوسری بات تو آپ امریکہ کی جو کر رہے ہیں جنرل صاحب، امریکہ کے ساتھ اب لڑکے بھی تو معاملات نہیں طے کر سکتے نا. ابھی دیکھیں ہم بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چائنا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات، اور آپ دیکھ لیں ابھی بیک ٹو بیک جس طریقے سے ان کے لوگ آتے رہے ہیں، ڈائریکٹر لیول کے بھی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بھی، ڈیفنس کے بھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ان کی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی ہو کے گئی ہیں یہاں سے. وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے علاوہ اب انہوں نے بڑے دنوں بعد جو اچھی بات ہمارے موقف میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی آئیں انرجی پہ بھی بات کریں گے، کلائمیٹ چینج پہ بھی بات کریں گے، ایجوکیشن پہ بھی بات کریں گے، اور یہ دو طرفہ جو رکے ہوئے تھے ہمارے فوجی حضرات کے دورے جو ہوتے تھے یا کورسز ہوتے تھے وہ دوبارہ شروع ہو رہے جا رہے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ہمیں بھی ڈپلومیسی دکھانی چاہیے. ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے نا، وہ لوگ یہی کہتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ اس طرح کھل کے بھی نہیں بات کرنی چاہیے کہ بائیڈن جو ہے نا، ڈپلومیسی معذرت کے ساتھ جنرل صاحب کہتے ہیں ہی منافقت کا نام ہے، کھل کے کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اپنے اپنے مفادات تو سب کو پروٹیکٹ کرنے ہوتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمیں تعلقات بیلنس کرنے کی ضرورت ہے؟ امریکہ چائنا تو چاہتا ہے کہ جی ادھر چلے جائیں، سی پیک ہے، گوادر پورٹ ہم سے لینا چاہتے ہیں کہ جی نیول بیس بنانا ہے، ہمارے لیے مشکلات ہیں. تو ابھی تو آپ دیکھ لیں جس طریقے سے 75% ہماری ایکسپورٹ چائنا اپنا یورپین یونین اور امریکہ کی ہے، 45% ان کی ہے. دوسرا بڑا ملک ہے ریمیٹنس جہاں سے ہماری آتی ہیں. تو ہم فوری طور پہ بھی ان کو جس کو کہتے ہیں کہ رائٹ آف نہیں کر سکتے کہ جی ہم آپ سے بات نہیں کرتے، ہم دوسرے کیمپ میں جا رہے ہیں، اور دوسرا کیمپ بھی کوئی ویلا نہیں بیٹھا ہوا ہمارے لیے آنکھیں بچھانے کے لیے. ان کی بھی شرائط ہیں. ابھی دیکھیں سی پیک کے معاہدے 1.5 سال کے بعد دوبارہ شروع ہوئے ہیں. ہم نے کتنی کوشش کی کہ بھی معاہدے جو ہے نا پچھلی حکومت غلط طریقے سے کر گئی تھی، بہت انٹرسٹ ریٹ زیادہ تھا، اور پھر آج دیکھ لیں IMF بھی، فیٹ اپ بھی، ساری دنیا کہتی ہے کہ جی جو معاہدے کیے گئے تھے آپ نے ساورن گارنٹیز ایشو کی ہوئی ہیں چائنیز کمپنیوں کے حوالے سے، وہ بتائیں کیا ہے. تو ہماری مشکلات تو ہے نا. چائنا تو وہ کہتے ہیں نا جی کہ امریکہ کے بارے میں کہ ابھی بھی بہت سے حوالوں سے اپنی بات ڈکٹیٹ کروا سکتا ہے. تو ہمیں اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل. دیکھیں بیسٹ تو یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ بیلنس کریں اور بین چلنے کی کوشش کریں، کسی کو ناراض نہ کریں، خاص کر بڑی طاقتوں کو، اور ہمارے جیسا چھوٹا ملک کو بالکل یہ افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن 2-3 باتیں ہیں جو ہمیں غور کرنا چاہیے. ایک ہے ہسٹری، کہ مثال کے طور پہ اگر میرے 2 دوست ہوں، آپ ہیں کوئی اور ہو، آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ بھلائی کی، جب بھی مجھے ضرورت پڑی آپ میرے کام آئے. دوسرا دوست ایسا تھا جس نے ہمیشہ مجھے دغا دیا، مجھے وقتاً فوقتاً برا بھلا بھی کہتا رہا، اور جب موقع ہے بیلنس کرنے کا تو پھر میں دونوں کو بیلنس کر دوں. یا پھر یہ ہے کہ ایک ہمارے پڑوس میں ہے جو کہ رائزنگ پاور ہے، ایک ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور
جو کہ ٹھیک ہے ابھی بھی بڑی پاور ہے, سب سے بڑی پاور ہے, لیکن آنے والی دہائی میں لگ رہا ہے کہ یا برابر ہو جائیں گے یا اونچ نیچ ہو جائے گی. اور پھر جس طریقے سے وہ ہمیں ڈیل کرتے ہیں, جس طریقے سے یہ ہمیں ڈیل کرتے ہیں. لیکن وہ جو آپ نے بات کی کہ ہمارے ایکسپورٹس اور ہمارے ریمیٹنسز اور ہمارے ایون بچوں کی پڑھائی اور یہ ساری چیزیں, تو جو بہت بڑی شفٹ ہوتی ہے فارن پالیسی کی, وہ ایک دم تو نہیں ہو سکتی. اٹ کی ناٹ ٹیک پلیس اوور نائٹ. یہ تو ایک جیسے بڑا بحری جہاز بہت بڑا چکر کاٹ کر آتا ہے, اس طریقے سے ہوگا. تو میرے خیال پاکستان کی پالیسی ٹھیک جا رہی ہے, آہستہ آہستہ مسترف جا رہے ہیں. پاکستان کی پالیسی آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح سمت میں ہے. بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ دیگر موضوعات پر بھی بات کریں گے. اسٹے ٹیون. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, اب ذرا آ جاتے ہیں سیاسی معاملات پر. سیاست میں بھی خاصی گرما گرمی ہے, خاص کر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو سماعت ہوئی, ظاہر ہے رانا شمیم صاحب ان کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم آج عائد کر دی گئی ہے. احتشام صاحب کیسے دیکھتے ہیں, عدالت کی جانب سے بھی آج خاصے اس حوالے سے سخت ریمارکس سامنے آئے, اور جس بیان حلفی کو بنیاد بنا کر مسلم لیگ نون جو سابق چیف جسٹس ہیں ان پر بڑی تنقید کر رہی تھی, پورا ایک بیانیہ بنایا جا رہا تھا. تو آج آپ کو لگتا ہے کہ ساری صورتحال کا کچا چٹھا کھل گیا ہے کہ یہ پوری چیزیں پلان تھی, آپ کو لگتا ہے؟ سنیے, بڑے سخت ریمارکس سے جسٹس اطہر منار صاحب کے جو چیف جسٹس ہیں کہ جی آپ نے عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے, سر انداز ہونے کی کوشش کی ہے, اور تاریخ سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے آپ نے یہ ویڈیو نکالی ہے, کیا مقصد ہو سکتے ہیں. اور پھر ان سو منی ورڈز انصار عباسی کو بھی, اخبار کو بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے فرد جرم ان کی مؤخر کر دی گئی ہے, 15 فروری کو دوبارہ بلایا گیا ہے, لیکن بالکل ہی ان کو جس کو کہتے ہیں ابھی فارغ نہیں ہوئے, اور ان کو جس کو کہنا چاہیے بہت سارے طریقے سے کہا گیا ہے کہ جی آپ بھی اس کا حصہ بنے ہیں, آپ کو استعمال کیا گیا یا استعمال ہوئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں بڑی عزت کرتا ہوں انصار عباسی آپ کی, لیکن یہ کیسے ہو گیا. دیکھیں ایک چیز تو مجھے ذاتی طور پہ سونیا لگتا ہے کہ یہ سب کچھ پلان کر کے ہوا تھا. اور اتنی آسانی کے ساتھ ہم اس کو کہیں کہ جی کوئی نیکسس نہیں بنتا, تو ڈیفینیٹلی بنتا ہے. اور پھر جس طریقے سے ایک ٹی وی چینل نے, تو آپ نے دیکھا کہ بڑے واضح طور پہ ایکسپوز کر دیا, بتا دیا کہ کس طرح ویڈیو جوڑ جاڑ کے بنائی گئی تھی. چلیں وہ تو اب کبھی زندگی میں سامنے آئے گی تحقیقات تو پتہ چلے گا. لیکن ایک بات پتہ چل گئی ہے کہ جی جس انداز سے اس معاملے کو آگے لے جایا گیا بقول عدالت کے بھی اور ادروائز بھی, یہ بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ کچھ مقاصد اور تھے. عبداللہ کہا جا رہا ہے کہ جی اپنی سیاسی لڑائی جس طریقے سے لڑ کے کامیابی لینی چاہیے تھی لیگل محاذ پہ, ان کو کامیابی وہاں نہیں ہوئی, تو پھر یہ ایک تیر چلایا گیا. اور رانا شمیم صاحب جو بہت ہی کنٹروورشل آدمی ہیں, نون ان کے صاحبزادے کہتے ہیں, پی ایل ایم کے آدمی ہیں, نواز صاحب سے ملتے رہے ہیں. نواز صاحب ان کو جس طریقے سے انڈکٹ کیا, انہوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت میں نواز صاحب نے انہیں کہہ کے جج بنوایا تھا. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ استعمال ہوئے ہیں, اور پھر 3 سال تک خاموشی کے بعد آپ نے سب کچھ کیا, تو وہ ٹائمنگ یہاں پہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور پھر عدالت بار بار سوال کر رہی ہے کہ جی آپ نے بتائیں جس عدالت کا آپ نے ذکر کیا ہے اس میں تو کیس ہی نہیں تھا, کس کے بارے میں آپ نے بات کرنی چاہیے. آپ پوری کی پوری جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کو آپ نے جس کو کہتے ہیں کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے آگے چل کے ان کو جب جواب دینا پڑے گا, اور جس انداز سے اطہر ملا صاحب نے کوشچن اٹھائے ہیں, ان کی طرف سے جو وکلا ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں خاموش ہیں. ہاں یہ کہوں گا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے, میں تو کہوں گا کہ سپورٹ کیا اخبار کو بھی اور ان کے چیف ایڈیٹر کو بھی, یہ کہا کہ جی ذرا ہاتھ ہلا رکھے, فرد جرم جو ہے نا ان پہ بھی نہ لگائیں. تو میرا خیال ہے اس کو آنر کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب سارا معاملہ کلیئر ہو گیا یا ان کی بچت ہو گئی ہے, کیونکہ ان سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں سونیا, اس کے بڑے واضح طور پہ جوابات جو آنے چاہیے تھے وہ اخبار کی طرف سے, ایڈیٹر کی طرف سے, اور جس کو کہنا چاہیے انصار عباسی کی طرف سے نہیں آئے. اور پروسیس میں آپ دیکھ لیں, ہماری یونین دیکھ لیں, ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کے جتنے لوگ گئے ہیں, ناصر زیدی خاص طور پہ, انہوں نے تو عدالت کو کہا سر کوئی بیچ کا راستہ نکال لیں. وہ بھی ان سو منی ورڈ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی شاید غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن کہتے ہیں جی ہاتھ تولا رکھو. اب دیکھنا چاہیے. اطہر منال صاحب بڑی ریپوٹیشن والے جج ہیں, وہ آپ نے دیکھا جس طریقے سے اسلام آباد میں نیول کیا کہتے ہیں بحریہ والوں نے جس طریقے سے اپنا زمین لے کے رکھی ہوئی تھی, ان سے واپس لی گئی. منال
جو ہے ہوٹل اس کو ختم کیا گیا. وہ تو بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں, بڑے نڈر طریقے سے جس کو فیصلے کر رہے ہیں, وہ تو کسی کا لحاظ نہیں کر رہے. تو میرا نہیں خیال کہ آگے چل کے بھی اتنی آسانی کے ساتھ معاملہ تو ٹوٹ پائے گا. سر جس طرح سے آپ نے بات کی کہ یہ پوری اس طرح سے لگ رہا ہے کہ اب رانا شمیم کے بیان حلفی سے متعلق ایک آڈیو بھی سامنے آ گئی ہے, پھر جس طرح سے خبریں سامنے آئی کہ یہ سب کچھ جو نوٹرائز ہوا معاملہ نواز شریف کے بیٹے کے آفس میں سب کچھ ہوا, اور یہ سب بڑی چیزیں واضح کھل کر سامنے آ رہی ہیں. سر اس سارے تناظر میں اگر دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا نقصان ہوا پی ایم ایل این کو؟ دیکھیں وہ جو سولیسیٹر ہے جو خاص طور پہ وجہ سے نوٹرائز اس نے کیا, نوٹری پبلک کیا ہے, گتھری صاحب جو ہیں وہ مان رہے ہیں. ایک تو ویڈیو آئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رانا شمیم بیٹھے ہوئے تھے اور یہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کے آفس میں یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. تو یہ اس سے تو بڑا واضح طور پہ سونیا یہ ان بات کو جس کو کہتے ہیں تقویت ملتی ہے ان باتوں کو کہ یہ پری پلان تھا سارا کچھ. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ جو بیانات انہوں نے دیے تھے کہ جی میں تو اس کو سیل بند کر کے الفیہ بیان دے کے اپنے پوتے کو دے آیا تھا, اور یہ کیسے نکلا, اس پر وہ واضح طور پہ جواب نہیں دے. قائم ہے, اور پھر لیکن ساتھ ہی وہ مانتے بھی ہیں جس کو کہنا چاہیے نا پنجابی میں ترا بھی نکالا انہوں نے. جب اس بات پہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں آدھی بات جو ہے نا میں مانتا ہوں کہ غلطی ہوئی, آدھی نہیں مانتا, تو وہ مان بھی رہے ہیں کہ جی کسی نہ کسی طریقے سے غلط ہوا. اب ان کے جو وکیل ہیں وہ وکیل بھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی سوری کر کے جان چھڑائی جائے, لیکن بڑا واضح طور پہ ان کو پہلے سے ہی چاہیے تھا کہ غلط ہوا ہے, معافی مانگتے, پیچھے ہٹ جاتے. اب آپ نے سٹینڈ لے لیا, اخبار والے بھی پھنس گئے سٹینڈ لے کے کہ نہیں اپنی سٹوری پہ قائم ہے, تو میرا خیال ہے اتنی آسانی کے ساتھ یہ معاملہ حشب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب مسلم لیگ نون کے رہنما علی پرویز ملک صاحب ہمیں جوائن کریں گے. اسٹے ٹیون. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, بیان الفی, پھر یہ آڈیو لیکس, اب ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی, آپ کو کیا لگتا ہے یہ سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں اب چند دنوں سے جو تبدیلی آپ اس انداز سے دیکھ سکتی ہیں کہ حکومت کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی پی ایم ایل این کے لوگ مختلف حلقوں سے مل رہے ہیں, اور پی ایم ایل این کے لوگ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 4 بندے ہیں جو عمران کو مائنس کر کے خود پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے قریب تو سارے ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا. سوال اس وقت یہ ہے کہ اس وقت جو پی ایم ایل این کی پوزیشن ہے, پہلی تو بات ہے کہ ان کی اپنی انٹرنل لڑائی اب جو شروع ہو چکی ہے, جس طریقے سے بڑے واضح ایک دوسرے کے خلاف بیانات آتے ہیں, مریم کچھ کہتی ہے, آپ دیکھ لیں شاہد خاقان عباسی صاحب کنٹرڈکٹ کر دیتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے معاملات طے نہیں ہو رہے. پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ ان کو پھر کہا ہے کہ آئیں اب ووٹ آف نو کانفیڈنس کرتے ہیں, اکٹھے جائیں گے نہیں جائیں گے. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں ہمارے نمبر گیم ہی نہیں ہے, تو پھر کس کو کون دھوکہ دے رہا ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے. صحیح. مسلم لیگ نون کے رہنما علی پرویز ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. علی پرویز ملک صاحب, ہم دیکھ رہے تھے پچھلے کچھ عرصے سے, ظاہر ہے جب سے یہ معاملہ آیا بیان حلفی کا, اس کو بنیاد بنا کر مسلم لیگ نون ظاہر ہے بڑی تنقید کر رہی تھی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب پر, گورنمنٹ پر بھی ظاہر ہے ایک پورا بیانیہ بنایا جا رہا تھا. لیکن سر اب آپ کو نہیں لگتا کہ چیزیں بڑی تیزی سے ثابت ہو رہی ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی سابق چیف جج رانا شمیم پر آج فرد جرم عائد کر دی ہے, عدالت کے بھی اس حوالے سے بڑے آج سخت ریمارکس رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑی تیزی سے چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ سب کچھ پری پلان تھا, ایک پلان کے تحت ہوا, اور اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے آپ کو؟ جی پرویز ملک صاحب, آپ سن سکتے ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ بات کیجیے. جی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں صرف اپنے افسوس کا اظہار, جو آج لاہور کے اندر دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جس کے اندر قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے, میں اس کے اوپر صرف اپنا افسوس کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا, اور ساتھ اتنی اس کے اوپر بات. میری آواز ایکو کریے سونیے مجھے. جی پلیز آپ کی آواز ٹھیک کر رہے ہیں. علی پرویز ملک صاحب ہم آپ کو سن سکتے ہیں, آپ پلیز بات کیجیے. نہیں مجھے اپنی آواز واپس ایکو کر رہی ہے نا جی, میں اس میں چلیں علی پرویز ملک صاحب کے پاس دوبارہ جائیں گے. جی احتشام صاحب آپ اپنی بات, ٹھیک ہے علی پرویز ملک صاحب آپ سن سکتے ہیں, اگر کوئی آڈیو پرابلم نہیں ہے تو آپ پلیز اپنی بات مکمل کیجیے. جی علی پرویز, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں صرف اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا, اور اس کے اوپر صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جب ملک اندرونی طور پر کمزور ہوں اور اتنے تناؤ کا شکار ہوں تو اس طرح سے دشمن کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کر سکے. تو ہمیں اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور اس ملک کے اندر جو کمزوریاں ہیں
اس کو سب کو مل کے اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو آپ کا سوال اور رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ اور جو کیس چل رہا ہے، دیکھیں اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے، اور ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس معاملے کی ایک دفعہ تفتیش اور تحقیق ہو جائے، اور کیونکہ یہ معاملہ عدالت کے اندر ہے تو اب تو یہ فیصلہ وہاں پہ ہوگا۔ پر آپ کو جو سونیا سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک ون آف واقعہ نہیں ہے، آپ کے پاس ایک سیریز آف ایونٹس ہیں جس کے اندر آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس ریاست کے اداروں کو استعمال کیا گیا ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے خلاف۔ آپ مجھے بتا دیں مرحوم جج ارشد ملک صاحب والا معاملہ کیا ہے، وہ جو صاحب اپنا منہ چھپا کے جج بشیر صاحب کی عدالت سے نکل رہے تھے وہ اپنی جگہ موجود نہیں ہے۔ اگر یہ رانا شمیم صاحب بھی اسی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ہمیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، ان کی بیٹی کے خلاف، شہباز شریف صاحب کے خلاف اور ہمارے بڑے لیڈران کے خلاف جس طرح سے ریاست کے اداروں کو استعمال کیا گیا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اور اب جب اس قسم کی irregularities آپ کے ٹرائل کے اندر سامنے آ رہی ہیں تو it is only a requirement of natural justice کہ آپ ان سارے معاملوں کو ری ٹرائل کے اندر لے کے جائیں، شروع سے لے کے جائیں اگر ان کو آپ چاہتے ہیں، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو قابل تفتیش اور تحقیق ہے تو آپ کو کم از کم ری ٹرائل میں ضرور جانا چاہیے اور ان سزاؤں کو کلعدم کرنا چاہیے۔ تو یہ میرا اس کے اوپر اظہار ہے۔ علی ایک چیز بتائیے گا کہ آج جو سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جس طریقے سے رانا شمیم صاحب نے کچھ باتوں پہ ایگری کیا کہ ہاں کچھ غلط ہوئیاں نہیں ہونی چاہیے تھی، کچھ پہ انہوں نے کہا کہ میں سٹینڈ بھی کرتا ہوں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب جس طرح بیان ان کا ڈائلیوٹ ہو کے آیا ہے اور فرد جرم ان پہ اخبار پہ اور رپورٹر پہ اور اس کو کہنا چاہیے ایڈیٹر پہ فی الحال مؤخر کی گئی ہے، تو یہ اتنے زبردست طریقے سے کہنا جسٹس اطہر صاحب کا کہ عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اثر انداز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ رانا شمیم صاحب والا معاملہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گا اور الٹیمیٹلی آپ کی پارٹی کے لیے بھی یہ ساری چیزیں مشکل کا باعث بنیں گی؟ دیکھیں اگر رانا شمیم صاحب نے عدالت کو سکینڈلائز کیا ہے تو اس کی تحقیق اور تفتیش اور اس کی ڈٹرمنیشن تو کورٹ کے اندر ہوگی نا، اس سے میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ بتائیں کہ جو ہمارے جو قانون کے اور جو نیچرل جسٹس کے جو ٹچ سٹونز ہیں، جو معیار ہیں، کیا میاں نواز شریف صاحب کو جو سزائیں دی گئیں، جو مریم صاحبہ کو سزائیں دی گئی، کیا اس معیار کے اوپر پوری اترتی ہیں کہ نہیں اترتی؟ تو اگر نہیں اترتی تو کیا اس میں کوئی ایسی مطلب نہ سمجھنے والی بات ہے کہ جی ان چیزوں کا ری ٹرائل ہونا چاہیے اور سب کو شروع سے ایویلویٹ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد رانا شمیم صاحب نے صحیح کہا غلط کہا اس کو آپ تحقیق کریں، وہ عدالت کے اندر جو فیصلہ آئے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ چیز بتائیے گا علی، اس سے ہٹ کے اب جس طریقے سے تھوڑی سی ایک اچھی بات ہوئی ہے، جس طرح آپ نے شروع میں بڑی اچھی بات کی تھی کہ وقت آ گیا کہ سارے بیٹھ کے ایک سوچ کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے جائیں تو ہمارے ملک کی حالت بہتر ہو سکتی ہے، ہمارے خطرات انٹرنل ایکسٹرنل لیول پہ کم ہو سکتی ہیں۔ ابھی فواد چوہدری صاحب نے دعوت دی ہے کہ جی آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جوڈیشل ریفارم کیسی ہوں گی، الیکٹورل ریفارمز کیسی ہوں گی، احتساب، EVM وغیرہ وغیرہ، اور اس حوالے سے پھر آج میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا شاہ محمد قریشی کی طرف سے کہ جی کوئی لیٹر گیا ہے شہباز شریف صاحب کو بھی اور بلاول صاحب کو بھی۔ سوال کے ساتھ میرا کومنٹ بھی ہے، ذاتی طور پہ تو مجھے یہ لگا کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، پرائم منسٹر صاحب کو بھی اسی طرح ہی ڈیل کرنا چاہیے جس طرح MNA خود ہیں، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، آپ پرائم منسٹر ہیں تو آپ ان کو بلائیں، آپ بیٹھ کے بات کریں ان کے بجائے اس کے کہ فارن منسٹر صاحب اس حوالے سے ہیں۔ لیکن پھر بھی چلیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک بیٹھ کے اکٹھا بیٹھ کرنے کی بات ہو رہی ہے، ایک پالیسی بنا کے آگے چلنے کی بات ہو رہی ہے، کوئی اچھا ایفرٹ ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں میں نے تو آپ سے آغاز میں کہا کہ اس ملک کے جو اب چیلنجز ہمارے سامنے ہیں اس کے لیے ہمیں اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت تاکہ ہم ان اصلاحات کے اوپر آگے چل سکیں۔ پر آپ نے احتشام صاحب اپنے سوال کے اندر خود ہی جواب دے دیا کہ مجھے بتائیں اس حکومت کا سربراہ کون ہے؟ اگر وہ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے میں بلیو نہیں کرتا، اگر اپوزیشن کا جو اس وقت جو حکومت کا سربراہ ہے وہ کبھی سپیکر کے عہدے کے پیچھے چھپ جاتا ہے، کبھی
جا کے کسی وزیر کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو یہ معاملات کس طرح سے آگے لے کے چلیں گے؟ ہمیں اپنی جو ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا، اور اگر ہم سب کو کھلے دل کے ساتھ اپنے اندر سمونے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ معاملات حل نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ کو اتفاق رائے پیدا کرنا ہے، اس کے اوپر آپ کے سربراہ کو ان معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے، اور یہی وہ نیت تھی جس کے پیچھے آپ کو جانتے ہیں شہباز شریف صاحب نے بھی جب چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی تو انہوں نے اسی نیت کے ساتھ کوشش کی تھی کہ ہم ایک فریش آغاز کر سکیں، پر اس وقت وزیر اعظم صاحب نے رد کر دیا، پھر دشمن نے آپ کے اوپر حملہ کیا، ابھی نندن والا واقعہ ہوا، اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے ان ساری کی ساری جو آفرز تھیں ان کو رد کیا، اس کے بعد کشمیر کا معاملہ ہوا، تو جو چیز ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس اتفاق رائے اور اس کنسنسس کو ڈیولپ کرنے کے اندر کس شخص کی انا رکاوٹ ہے، تو جب تک آپ اس شخص کا علاج نہیں کریں گے تو آپ یہ ماحول کیسے بنائیں گے کہ جس کے اندر سب بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ ان اصلاحات کے اوپر آگے چل سکیں؟ یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ سوال ہے جو میں آپ کے پاس چھوڑے دوسرا وقت کم ہے علی۔ دوسری طرف یہ دیکھیں جو کنسنسس اتفاق رائے کی بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے اندر نہیں ہو رہا کہ کس طریقے سے اس حکومت سے جان چھڑائی جائے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا جائے، نہ اس کی تبدیلی کی بات ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے اندر بھی پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، مریم صاحبہ کہتی ہیں ہر صورت میں جانا چاہیے، شاید خاقان عباس صاحب کہتے ہیں نہیں، کوئی غلط غیر آئینی طریقہ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جب تک اکٹھے آپ نہیں ہوں گے تو یہ عمران خان صاحب تو آپ کے لیے مشکل بنتے رہیں گے؟ دیکھیں احتشام صاحب، کوئی اختلاف رائے یہاں پہ نہیں ہے، سب چاہتے ہیں کہ اس حکومت سے جلد از جلد چھٹکارا آئینی طریقہ کار کے ساتھ اس کو کرایا جا سکے، اور اس کے اندر ہر قسم کی آپشنز آر آن دا ٹیبل، اور اس میں بھی کوئی یہ میرے خیال سے ایسی کوئی اس میں اچنبے کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو ہم حکومت کو اس طرح سے ٹف ٹائم نہیں دے سکیں گے جس طرح سے ہمیں دینا چاہیے۔ پر میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری نظر کے اندر جو بہتر اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، بہتر لائے عمل ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس نو کانفیڈنس کی بحث میں نیشنل اسمبلی میں جائے بغیر، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ہے ابھی جب منی بل کے اوپر ووٹنگ کا معاملہ تھا تو کس طرح سے ان کے اتحادیوں نے آ کے بتا دیا ہے کہ ان کو فون کالوں کے ذریعے ان کو وہاں پہ لائن حاضر کیا گیا۔ یہی چیز ہم نے مشترکہ اجلاس کے اندر بھی دیکھی، تو اگر ہمیں آئین کے اندر اس تحریک کو، اس جدوجہد کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس کا آغاز صادق سنجرانی صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہونا چاہیے، جہاں پہ ہمارے پاس آن پیپر پیپلز پارٹی کے مطابق نمبرز موجود ہیں۔ تو اگر ہم خلوص نیت سے وہاں سے اس چیز کا ایوان کے اندر سے آغاز کرتے ہیں تو یقیناً اس کا ریزلٹ بھی نکلے گا اور ہم اس کو ایک پوزیٹیو ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے۔ باقی جو ایوان سے باہر کی جو تحریک ہے اس کو ہمیں بالکل آگے لے کے چلنا چاہیے تاکہ عوامی دباؤ کے ذریعے ہم ان کی بے ساکیوں کو ان سے دور کر سکیں اور یہ اپنے وزن کے ساتھ خود بخود ہی گر جائیں۔ یہ وہ طریقہ کار ہے، ٹو پرونگڈ اسٹریٹجی ہے جس کے اوپر ہمیں اس معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ علی پرویز ملک صاحب، ظاہر ہے 23 مارچ کو پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، 27 فروری کو بلاول جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے اسلام آباد، لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں بلاول بھٹو نے آپ کو مشروط پیشکش کی ہے پی ڈی ایم میں شمولیت کی، تو سر اس پیشکش پر کوئی نظر ثانی کی ہے آپ نے کہ مل کے 27 فروری کو ہی لانگ مارچ کر لیا جائے؟ کیا رسپونس دیا آپ نے؟ سونیا، اس کا فیصلہ تو 25 جنوری کو جب پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، یقیناً وہ بلاول بھٹو صاحب کی جو آفر ہے اس کو وہاں پہ اس کو ایویلویٹ بھی کر لیں گے اور اس کے اوپر فیصلہ بھی لے لیں گے کہ جی کیا 27 کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، 23 کو ایڈوانس کیا جا سکتا ہے، کسی اور ڈیٹ پہ آپ اگری کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ پر ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی تو سوچئے گا کہ ہماری راستے کیوں جدا ہوئے ہیں، تو ان چیزوں کو جب تک ہم آپس میں بیٹھ کے ریزالو نہیں کرتے، ہم اس طرح سے اپنا ایک علیحدہ راستہ طے کرتے جائیں گے تو ہم انڈائریکٹلی جو ہے وہ اس حکومت کو فائدہ دے رہے ہوں گے، اور عوام کی عدالت کے اندر جس نے اس تحریک کو کمزور کیا ہوگا اس کو یقیناً جواب دینا پڑے گا۔ علی فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ہم نے نکالنا ہے، مہنگائی کے خلاف جلسہ جلوس کرنا ہے، عوام ہمارے ساتھ نہیں آتے، ہم کیا کریں؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا، پبلک ساتھ نہیں ہے آپ کے؟ دیکھیں، فائدہ اور نقصان تو میری نظر میں احتشام صاحب وہ سیکنڈری معاملہ ہے۔ میری نظر میں جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب اس ملک کی تاریخ